बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दरूद पढ़ लेते हैं सारे मिलके। ये वही अंदर वाला जिसका कैमरा लगा है, जो अंदर वाला एक कैमरा होता है वही बात। अच्छा ठीक। मौज़ूए गुफ्तगू हमारा जो है वो पहुँचा है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जो बशारतें दी हैं उसके मुतल्लिक़ है। मरहूम क़ज़वीनी अलैहि रहमह ये फरमाते हैं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जो हालात थे वो अपने वालिद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम जैसे हालात नहीं थे कि उनको जो है वो सही तरीके से मौका मिले अहादीस और फ़िक़्ह और दीगर चीज़ों को बयान करने का। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो अक्सर साल हैं वो बगदाद की जो है वो कैद खानों में क्या गुज़रे हैं और लोगों से बिल्कुल जो है वो आप जुदा थे, मुआशरे से जो है वो मुनक़ते हो चुके थे और ऐसे ही आपको जो है वो कैद खानों में रखा गया कि जो सरदाब थे, ज़ेरे ज़मीन जो है वो कैद खाने बने हुए थे, वहाँ पे रखा गया आप अलैहिस्सलाम को कि जहाँ पे आप जो है वो अल्लाह की इबादत में क्या है मसरूफ़ रहे। जब भी आपको जो है वो कैद खाने से जो है वो निकाला जाता और घर में रखा जाता तो वहाँ पर भी जो है वो शदीद किस्म की नज़रबंदी की क्या सूरत हाल होती, लोगों के आपसे मुलाकात के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर क्या मुकम्मल तौर पे जो है वो निगाह रखी जाती और बिलाखिर जो है इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दे के जो है वो शहीद कर दिया गया। तो इन हालात में जो है वो बड़ी एक महदूदियत हमें नज़र आती है कि जिसमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए अहादीस को बयान करना और ख़ुसूसन इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ जो है वो खुल के बात करना एक बड़ा जो है वो मुश्किल जो है वो हालात थे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हम किताबों में देखते हैं कि हमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कुछ कलिमात जो है वो मिलते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़। और यहाँ पे इकमालुद्दीन किताब में शेख सदूक़ रहमान ने जो है वो ज़िक्र किया कि मोहम्मद बिन ज़ियाद अल-अज़दी वो कहता है कि मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से ये सवाल पूछा था कि ये जो कुरान मजीद की आयत है कि व अस्बग़ अलैकुम निअमतन ज़ाहिरतन व बातिना, कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ज़ाहिरी नेमत भी मुकम्मल की है और बातिनी नेमत भी क्या मुकम्मल की है। जब कुरान की इस आयत की तफसीर के मुतालिक पूछा तो वहाँ पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अन्निअमतु ज़ाहिरा अल इमामु ज़ाहिर वल बातिना अल इमामुल गाइब, कि ज़ाहिरी नेमत से मुराद ये है कि इमाम जब हाजिर होगा और जो बातिनी नेमत है उससे मुराद ये है कि जब इमाम गायब होगा। तो अब ये बात जो है वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उस बंदे के लिए मोहम्मद बिन ज़ियाद अल-अज़दी के लिए अजीब थी। तो उसने इमाम से पूछा कि वयकूनु फिल आइम्मत मन यग़ीब, कि अहले बैत अलैहिस्सलाम में और आइम्मा अलैहिस्सलाम में क्या कोई ऐसा भी है कि जो फिर गायब होगा लोगों से, लोगों के सामने हाजिर नहीं होगा। तो उस वक्त जो है वो इमाम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल ऐसा होगा और यग़ीब अन अब्सार अन्नास शख्सहू, कि लोगों की नज़रों से जो है वो उस इमाम का जो शख्स है उसकी जो पहचान है, खुद जो इमाम का वजूद है वो गायब होगा। लेकिन वला यग़ीब अन क़ुलूबिल मुमिनीना ज़िक्रुहू, लेकिन मोमिनीन के दिलों से जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की याद है वो कभी भी क्या गायब नहीं होगी। बस निगाहों से वो गायब होंगे लेकिन दिल में जो है वो मुकम्मल इमाम महदी अलैहिस्सलाम उनके मोमिनीन के दिलों में क्या बसते होंगे। और फिर इमाम ने तारुफ करवाया कि वह सानी आशर मिन्ना, कि वो हम में से 12वां होगा और युसाहिलुल्लाहु लहू कुल्ला असीर व युज़ल्लिलुहु कुल्ला सअब, कि अल्लाह ताला हर किस्म की मुश्किल को उसके ऊपर आसान कर देगा और जो भी सरकश और मुश्किल लोग होते हैं वो उनके लिए अल्लाह जो है वो खाज़े बना देगा, उनके सामने वो उनकी बात मानेंगे, इताअत करेंगे। वयुज़हिरुलहु कुनूज़ल अर्ज़ व युक़र्रिबुहु कुल्ला बईद, और जो ज़मीन के ख़ज़ाने हैं वो अल्लाह उनके लिए ज़ाहिर कर देगा और जो चीज़ भी दूर होगी अल्लाह उसको करीब कर देगा। वयुबीरु बिही कुल्ला जब्बारिन अनीद, और हर जो ज़ालिम शख्स है, सरकश शख्स है, अल्लाह इस इमाम के ज़रिए से उसे तबाह कर देगा। वयुहलिकु अला यदिही
کل شیطان مرید، اور ہر قسم کا جو سرکش شیطان ہے وہ امام علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کیا ہے ہلاک ہوگا۔ اور پھر مزید امام نے تعارف کروایا کہ ذالک ابن سیدۃ الاماء، یہ سیدۃ الاماء کے جو ہے وہ بیٹے ہوں گے کہ الذی تخفی علی الناس ولادتہ، کہ جن کی ولادت بھی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کیا مخفی رہ جائے گی، ہر کسی کو آپ کی ولادت کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور حالات امام نے کیا فرمایا کہ یوں ہوں گے کہ لا یحل لہم تسمیتہ، کہ آپ کا جو نام لینا ہے اس کی بھی کیا ہے اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر جب آپ ظہور کریں گے تو فیمن الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا و ظلما، کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو پھر زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو یہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس ازدی شخص کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تعارف فرمایا۔ اسی طریقے سے یونس بن عبد الرحمن کی روایت بھی اکمال الدین میں ہے کہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہوا اور ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ یبن رسول اللہ انت القائم بالحق، کہ کیا حق کو قائم کرنے والے آپ ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا القائم بالحق، کہ میں بھی حق کو قائم کرنے والا ہوں، لیکن القائم الذی یطہر الارض من اعداء اللہ، وہ قائم کہ جو اس زمین کو اللہ کے دشمنوں سے پاک کر دے گا، اللہ کا دشمن پھر اس زمین پہ نہیں ہوگا، اور اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا کہ جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ تو وہ کون ہے؟ هو الخامس من ولدی، تو وہ میری اولاد میں سے جو 5ویں نمبر پہ آئیں گے وہ ہوں گے۔ اور لہو غیبۃ یطول امدها خوفا علی نفسی، اور ان کے لیے ایک ایسی غیبت ہوگی کہ جو بڑی لمبی ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ خوفا علی نفسی، تو ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا کہ جس وجہ سے جو ہے وہ انہیں اس غیبت میں کیا جانا پڑے گا۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے جو غیبت کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب بھی کیا واضح کیا کہ خوفاً علی نفسہ، کہ ان کو جو ہے وہ اپنی جان کا کیا ہوگا؟ خطرہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایک ایسی غیبت ہوگی کہ یرتد فیہا اقوام و یثبت فیہا آخرون، کہ اس میں بہت ساری قومیں مرتد ہو جائیں گی، دین سے پھر جائیں گی، اور کچھ دیگر قومیں کیا ہے اس کے اندر دین کے اندر کیا باقی بھی رہیں گی۔ اور پھر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے ان شیعوں کو خوشخبری دینا شروع کی کہ جو امام کی غیبت کے زمانے میں رہ رہے ہوں گے اور ان کی کچھ کیا صفات ہوں گی۔ فرمایا کہ طوبی لشیعتنا، ہمارے ان شیعوں کے لیے خوشخبری ہے کہ المتمسکین بحبلنا، کہ جو ہماری رسی کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ اور مصنف نے لکھا کہ کچھ نسخوں میں یہ روایت ایسے ہے کہ المتمسکین بحبنا، کہ جو ہماری محبت کے ساتھ کیا تمسک رکھے ہوں گے، اور فی غیبت قائمنا، اور ہمارے قائم کی غیبت میں یہ لوگ جی رہے ہوں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی کہ الثابتین علی موالاتنا والبراءۃ من اعدائنا، کہ عقیدہ ان کا یہ ہوگا کہ ہمارے دشمنوں سے یہ برات اختیار کیے ہوئے ہوں گے، اور ہماری جو ولایت ہے اس کے اوپر یہ ثابت قدم ہوں گے۔ تو اولئک منا ونحن منہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ہم ان سے ہیں اور یہ کیا ہے ہم سے ہیں، یعنی بالکل وہی تعبیر کہ جو اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق جب ارشاد فرمائی تھی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غیبت کے زمانے میں جو اہل بیت علیہ السلام سے متمسک لوگ ہوں گے ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اولئک منا ونحن منہم، کہ یہ ہم سے ہوں گے اور ہم کیا ہے ان سے ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے وہی تعبیر اور وہی تفسیر ہوگی کہ ان کی بقا جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، اور ہمارے دین کی جو بقا ہے وہ کیا ہے ان لوگوں کی کیا ہے وجہ سے ہے۔ قد رضوا بنا ائمۃ ورضینا بہم شیعۃ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ امام مانا، اور ہم اس بات پہ راضی ہوئے کہ ہم نے انہیں اپنا شیعہ مانا۔ وطوبی لہم ہم واللہ معنا فی درجتنا یوم القیامہ، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے اور اللہ کی قسم قیامت کے دن جو ہمارا درجہ ہوگا، ہمارے درجے میں کیا ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ مصنف نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی احادیث کو مکمل فرمایا، اور اس کے بعد ایک دو احادیث جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کیا بیان فرمائی۔ اور امام رضا علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا کہ حالات جو ہے وہ شروع میں ایسے نہیں تھے، لیکن جب ہارون رشید کا جو ہے وہ ہلاکت ہوتی ہے اور اس کا جو بیٹا ہے مأمون جو ہے وہ وہاں پہ اس کی جگہ پہ آتا ہے، تو مأمون یہ پالیسی اپناتا ہے کہ جو سادات ہیں اور جو علوی ہیں
اور امام رضا علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں ان کی جو قبیلے کے ہیں سارے لوگ، تو اس نے یہ نظام بنایا کہ سیاسی طور پہ جو میرے حالات ہیں وہ اچھے ہوں ان لوگوں کے ساتھ، تو اس نے پھر امام علیہ السلام کو اپنا وہ جانشین بھی بنایا، اور اپنے ملک کے اندر جو سکے تھے یعنی درہم اور دینار تھے وہ امام رضا علیہ السلام کے نام کے جاری کروائے، اور یوں جو ہے وہ شعراء جو امام رضا علیہ السلام کی جو ہے وہ مدح میں قصیدے کہتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ انعام وغیرہ دیے، تو یوں حالات جو ہے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ اپنے کیا بڑے اچھے اور سازگار بنائے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جس سے پھر امام رضا علیہ السلام نے اس موقع کے ذریعے سے جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کی دین کے متعلق، ان کے بہت زیادہ مناظرے ہوئے اسلام کے متعلق، خود اس دربار میں بہت سے علماء اکٹھے ہوتے تھے دیگر افراد کے، اور یہ ایک سنہری جو ہے وہ دور امام رضا علیہ السلام کو ملا کہ جس میں انہوں نے دین اسلام کو کیا نشر فرمایا، اور وہاں پر جو ہے وہ امام علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بھی کیا بہت ساری گفتگو فرمائی ہے۔ دعبل الخزائی جو ایک شاعر ہے، جب اس نے یہ قصیدہ رکھا اور مشہور قصیدہ، اور اس میں جب اس جملے کے اوپر وہ پہنچا کہ خروج و امام لا محالت خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات یمیز فینا کل حق و باطل ویجزی علی النعماء والنقمات، کہ جو ہے وہ ایک امام ایسا نکلے گا کہ جو اللہ کے نام کے اوپر قیام کرے گا، برکات کے اوپر قیام کرے گا، حق اور باطل کو جدا کر دے گا، اور اس طریقے سے جو ہے جب امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو ہے اس نے اشعار کہے، تو جیسے ہی اس نے اشعار کہے تو وہاں پہ اب یہ روایت کے جملے ہیں کہ بقل امام رضا علیہ السلام بکان شدیدہ، کہ امام علیہ السلام نے بہت زیادہ کیا گریہ کیا کہ جب اس نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ گفتگو کی کہ وہ جب نکلیں گے اور حق اور باطل کو جدا کر دیں گے، اور پھر جو ہے وہ امام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ یا خزائی نطق روح القدس علی لسانک بہذین البیتین، یہ جو ابھی تم نے دو شعر پڑھے ہیں یہ تمہاری زبان کے اوپر جو ہے وہ روح القدس کے جو ہے وہ الفاظ ہیں جو جاری ہوئے ہیں۔ روح القدس کیا ہے اس کے بارے میں بڑی جو ہے وہ روایات ہیں، اور اس کو تعبیر کیا گیا کہ ایک ایسا فرشتہ ہوتا ہے جو اوصیاء کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو انہیں تلقین کرتا ہے اچھی باتوں کی، کچھ یہ بھی تفسیرات ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ امام نے پوچھا کہ یہ تم جس امام کے بارے میں یہ جملے کہہ رہے ہو کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ امام کون ہیں اور کب قیام کریں گے؟ تو اس وقت جو ہے وہ دعبل الخزائی کہتا ہے کہ لا یا مولا، یا مجھے تو تفصیلات نہیں پتہ، میں نے تو فقط آپ سے اتنا سنا ہے کہ ایک امام جو ہے وہ آپ سے ظاہر ہوگا جو اس زمین کو جو ہے وہ فساد سے خالی کر دے گا اور زمین کو وہی عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر امام علیہ السلام نے دعبل الخزائی کو جو ہے وہ تعارف کروایا ہے امام مہدی علیہ السلام کا، فرمایا کہ الامام بعدی، کہ میرے بعد جو امام ہوگا وہ محمد ہوگا جو میرا بیٹا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا علی ہوگا، وہ بعد علی ابن الحسن، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا بیٹا امام حسن ہوں گے، اور وہ ابنہ الحجہ، اس کے بعد جو ہے وہ حجت القائم المنتظر فی غیبتی ہوں گے، کہ المطاع فی ظہور ہی، کہ جن کے ظہور کے وقت جو ہے وہ ان کی اطاعت کی جائے گی، اور فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی جو ہے وہ باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گی۔ اور پھر اس کے بعد مزید بھی امام نے کیا ہے دعبل الخزائی کو جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تعارف دیا، اور فرمایا کہ ان کا جو ظہور ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ قیامت کی طرح، یعنی قیامت کے ساتھ کیا تھی تشبیہ دی کہ جیسے جو ہے وہ قیامت کے بارے میں جو ہے وہ نہیں پتا اور وہ اچانک آ جائے گی، تو ایسے ہی جو امام کا ظہور ہے وہ بھی کیا ہوگا، اچانک ہوگا۔ یہ ایک روایت بیان کی، اور پھر کہا کہ وہ جو ابو سلط الحروی ہے اس کی بھی جو ہے امام علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام سے ملاقات جب ہوئی، اور اس نے یہ موضوع پوچھا کہ ما علامت القائم منکم اذا خرج، کہ آپ میں سے جب قائم جو ہے وہ نکلے گا تو اس کی کیا علامت ہوگی؟ تو اس وقت جو ہے وہ امام علیہ السلام نے علامت بھی کیا باقاعدہ بتائی کہ جب ہمارے قائم جو ہے وہ قیام کریں گے، ظہور فرمائیں گے، تو شیخ السن شاب المنظر، کہ عمر تو ان کی بڑی لمبی ہوگی، عمر کے اعتبار سے بوڑھے ہوں گے لیکن دکھنے کے اعتبار سے بالکل جوان ہوں گے، حتی ان الناظر الیہ لیحسبہ ابن 40 سنہ او دونہا، حتیٰ کہ جو بھی ان کو دیکھے گا وہ کہے گا یہ زیادہ سے زیادہ 40 سال کے ہیں یا اس سے بھی کیا ہیں، کم کے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی علامات میں سے یہ ہے کہ
دنوں اور رات کے گزرنے سے وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ جو ہے وہ جوان رہیں گے بالکل آخر تک، اور پھر آخر پہ کیا ہے ان کی مدت اس دنیا میں ختم ہوگی اور ان کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ملاقات کا ٹائم آ جائے گا اور اس دنیا سے کیا ہے وہ رخصت ہو جائیں گے۔ یہاں تک گفتگو جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کے ارشادات کے متعلق مکمل ہوتی ہے۔ آگے جو ہے وہ باقی اہل بیت علیہ السلام کے فرامین جاری ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی گفتگو میں اس کو بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و علی اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔